جی अस्सलाम वालेकुम। सब मेंबर्स को बहुत खुश आमदेद आप सबका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। हमारा जी कुरानिक वेलफेयर सोसाइटी का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, उसका हमारा एक प्रोग्राम 3D प्रोग्राम जो ज़ुबैर शबीर साहब हमारे मौल्लिम हैं वो लीड कर रहे हैं, और हमें उसके बारे में उम्महात अबना और रिजाल के बारे में हमें तफसीलन हमें मालूमात दे रहे हैं कुरान के रेफरेंस के साथ कि किस तरह से हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं हमारे रोल के हिसाब से, और हमें किस तरह से उन जिम्मेदारियों को निभाना है। तभी हमारे माशरे में, हमारी ख़ानदान में, हमारे अंदर वो तब्दीलियां आ सकती हैं जो हम लाना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से जी रिजाल का हमारा आखिरी आज का सेशन है, जिसके में ज़ुबैर साहब ने हमें 9 कीवर्ड्स सिखाए थे सूरह हजरात से, जिनको हमने अच्छी तरह से अपने अंदर उनको इंस्टिल करना है, उन खसूसियात को अपने अंदर, अपने किरदार के अंदर शामिल करना है। तो फिर ही हम उम्मीद रख सकते हैं कि कोई तब्दीली आएगी, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जी सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ज़ुबैर शबीर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने का, अपनी तालीमात हमारे साथ शेयर करने का। ज़ुबैर साहब, हमारा जो रिजाल का सेशन जा रहा है उसमें किरदार की खसूसियात के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस हमें हज़रत यूसुफ के हवाले से मिलता है। सूरह यूसुफ में अगर हम देखें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ का जिक्र मिलता है 2-3 जगह पे। इसमें आप रिजाल के लिए क्या पैगाम देखते हैं, वो आप हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और जैसा कि आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरानिक 3D प्रोग्राम को हम लेकर जा रहे हैं, जिसमें उम्महात अपना और रिजाल पर बात चल रही है। और आज रिजाल के लिए इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारे प्रोग्राम्स तो खैर चलेंगे, बहुत ज़्यादा चलेंगे, लेकिन 3D प्रोग्राम को लेके आज हमारा ये आखिरी सेशन होगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह से दुआ है कि वो इंशाअल्लाह फ्रूटफुल हो हम सब के लिए। और जैसा कि आपने सवाल फरमाया है, ये बहुत खूबसूरत है जी, कि हमने जब सूरह यूसुफ को तो उमूमी तौर पे बहुत से ममालिक में वैसे तो पढ़ी जाती है, लेकिन आप ये देखिएगा कि खुसूसन पाकिस्तान में और इंडिया में सूरह यूसुफ के साथ एक ख़ास मोहब्बत जो है, वो उसकी एक बुनियादी वजह तो ये भी है कि गुज़िश्ता 3-4 सालों से एक मूवी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से, वो बहुत से चैनल्स पर लगाई जाती है, दिखाई जाती है। तो बच्चे, बूढ़े सारे उसे बड़े बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है अवाम के अंदर सूरह यूसुफ को लेकर। तो हमने ये देखा कि ठीक है, वो वैसे तो वो प्रेज़ेंटेशन तो वो नहीं दे पाती मूवी जो कि कुरान करीम के अंदर हैं, या जो राज़ हैं और जो मामलात हैं। तो लेकिन ओवरऑल लोगों के दिलों में सूरह यूसुफ को लेकर ना बड़ी दिलचस्पी पाई गई है। तो उसी में से एक कंडीशन जो है, वो जो आपने फरमाया कि रिजाल का जो लिबास है, उसका माशरे के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है जी, कि एक तो लिबास के हवाले से कुरान करीम ने हमें ये बताया है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लिबास, चाहे वो मर्द का हो या औरत का हो, तकवा का लिबास सबसे बेहतरीन लिबास है जी। बिल्कुल। तो इससे पहले हम अर्ज कर चुके हैं कि तकवा जो है वो एहतियात को कहा जाता है। एहतियात को तकवा कहा जाता है। मुत्तकीन जो होते हैं वो मोहतात होते हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों। तो सबसे बेहतरीन लिबास तो तकवा का लिबास है। इसी तकवा के लिबास को सामने रखते हुए कुरान करीम ने सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ का ज़िक्र किया है। उस कमीज़ का हमारे साथ और हमारे माशरे के साथ बहुत बड़ा, बहुत गहरा ताल्लुक है। बहुत बड़ा, बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि कुरान करीम ने दूसरे मकाम पर ये फरमा दिया था कि बेहतरीन लिबास जो है वो तकवा का लिबास है। तो यहाँ पर आपको तकवा की 2 बेहतरीन मिसालें जो हैं, वो आपको मिल जाएँगी। कैसे? अब आइए जी, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को जब हम लेंगे, तो सबसे पहले ये हुआ कि भाई जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर गए और वापस आए, और खून के झूठ-मूठ के दाग लगाकर उन्होंने कमीज़ को, वो आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। तो पहले तो कुरान करीम ने ये बताया है कि 2 चीज़ें जो हैं, आगे चल के एक तो ये भेड़िया का वाक़या भाइयों के साथ, और फिर कमीज़ का वाक़या उस खातून ज़ुलेखा के साथ, जिनका नाम ज़ुलेखा तारीख़ के अंदर आता है। यहाँ पर आपको मर्द के, रिजाल के लिबास के हवाले से 2 बड़े ज़बरदस्त पैगामात मिलते हैं। पहली बात ये है कि कमीज़ पर 2 हमले हुए हैं। एक हमला हुआ है, पहला हमला हुआ है हसद का हमला, हसद का हमला। बिल्कुल। दूसरा हमला जो है वो उससे भी ज़्यादा शदीद है, और वो हमला है हवस का हमला। तो सही।
پتہ چلا کہ رجال جو ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، اگر ان کا لباس تقوی سے لبریز ہو، احتیاط سے لبریز ہو، تو آنے والے اور گزشتہ سابقہ دنوں میں ہم دیکھیں گے تاریخ کو بھی اور آنے والے مستقبل میں بھی دو چیزوں کا سامنا مردوں کو ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے لباس کو حسد سے اور ہوس سے محفوظ کر لیں تو نہ کہ والدین کی آنکھوں کا نور بچایا جا سکتا ہے بلکہ بحیثیت قوم ہماری آنکھوں کا نور بچ سکتا ہے۔ وہ اقوام، وہ لوگ دنیا میں بہترین ترقی کرتے ہیں کہ جہاں پر مردوں کے لباس حسد اور ہوس سے پاک ہوں۔ تو دو بہترین پیغامات آپ کو دکھائی دیں گے کہ ایک تو جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ جناب یہ قمیص ہے اور ان کو بھیڑیا کھا گیا، دوسرا حملہ جو ہے وہ دربار میں ہوا ہے، وہاں پر محل میں، اور ایک خاتون نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، تو وہاں پر بھی قمیص جو ہے وہ دیکھیے کہ جب وہ آیا شاہد شاہد من اہلہا، وہاں پر قرآن نے فرمایا کہ وہ ایک شاہد آ گیا، پھر اس نے فیصلہ کیا، تو پتہ چلا کہ وہاں پر بھی قمیص جو ہے اس پر بھی حملہ ہو گیا ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ تیسری مرتبہ جب قمیص کا ذکر آتا ہے نا جی، وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ آتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص جو ہے وہ دے کر اپنے بھائیوں کو بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب تک لے جائیے۔ کمال یہ بتاتا ہے قرآن کریم کہ ایک باپ کے اندر اپنے بچے کے لباس کو لے کر کتنی حساسیت ہے کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ان کی بصر جو ہے وہ لوٹی ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا بڑا کمال انداز یہ ہے قرآن کریم کا کہ بصر اور نظر میں جو قرآن کریم فرق کرتا ہے، یہ بڑا کمال فرق ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ قرآن کریم نے وہاں پر جو بصر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصیرت کی دلیل ہے، کہ ماں باپ کی بصیرت جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لباس کو دیکھ کر ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ہمارا کردار کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے، کیا یہ کوئی رہنما ہے، کیا یہ کوئی جو ہے وہ سردار ہے، کسی قوم کا وزیر اعظم ہے، کسی قوم کا وزیر داخلہ ہے، خارجہ ہے، کیسی اس کی حیثیت ہے، کیا اس کی شخصیت ہے۔ تو وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیص بھیجتے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ مجھے، اگر تم لوگ یہ میرا مذاق نہ اڑاؤ تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو اجدا، وہاں پر ورڈ آیا ہے کہ سونگ نہیں رہا بلکہ مجھے یوسف کی خوشبو موجود مل رہی ہے۔ وہاں پر سننے کے لیے اگر لفظ آتا تو وہ کچھ اور ہوتا، لیکن وہاں پر جو ورڈنگ یوز کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو اوور آل بتانے کا مقصد یہ ہے جی کہ رجال جو ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، ان کے لباس دو چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک کہ وہ اپنے لباس کو حسد سے محفوظ رکھتے، دوسرا ہوس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہوس جو ہے نا جی، اس سے بھی بچنا رجال کے لیے بہت ضروری ہے، اور حسد سے بھی۔ تو پتہ چلا کہ جو مرد اپنے لباس میں تقوی اختیار کرے، اپنے لباس میں احتیاط، وہ مرد ہو یا عورت دونوں، اگر وہ تقوی اختیار کریں، احتیاط کریں، تو اس کی حتمی دلیل قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ہی کو لے کر ہم بات کریں تو پتہ چلا کہ یہی قمیص جو ہے یہ ذریعہ بنی ہے انہیں جیل سے ایک ملک کا وزیر داخلہ یا وزیر خوراک بننے میں، اس نے ایک قمیص سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک مرد کا لباس جو ہے، اس کا تقوی کا لباس، اسے کسی بھی منصب کا اہل کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جو جس منصب کے اہل ہوتے ہیں ان کے لباس میں سب سے اہم ترین جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ حسد اور ہوس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے اور ان رجاجیل کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں، جو مساجد کے ممبروں پر بیٹھے ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، یا دنیا میں جہاں پر بھی جو انسان جس جگہ پرفارم کر رہا ہے، تو اسے سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ حسد اور ہوس کو دیکھنا ہے اور اس سے احتیاط کرنی ہے۔ یہ رجاجیل کے لیے بہت بڑا پیغام ہے جی سورہ یوسف کے اندر۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ جی، ویری نائس، بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اور بڑی واضح طور پہ ایک ہدایت مل جاتی ہے کہ آپ نے کیا کیریکٹر اپنے اندر لے کر آنا ہے، کہ ہوس اور حسد دونوں کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے دونوں چیزوں سے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا زبیر صاحب، نیکسٹ سوال میں آپ سے کروں گی فضل کے بارے میں، کیونکہ اس میں بھی بہت ایک بات چیت ہوتی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 میں بھی ذکر ہے، اس کو اس طرح سے سمجھا جاتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کچھ وضاحت دیجیے گا کہ کیا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں اور قرآن میں بھی؟ جی، ایک تو اس آیت پر بات کرنے سے پہلے نا جی، ہم پہلے فضل پر بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں فضل کہتے ہیں، ہماری جو سوچ کے مطابق وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف برتری کو کہتے ہیں۔
ہم نے جو فضل سمجھا ہوا ہے آج تک، جو ہمیں بتایا گیا ہے، وہ برتری کو لے کر بتایا گیا ہے کہ فضل جو ہوتا ہے وہ برتری کو کہتے ہیں، کسی سے آگے نکل جانا، کسی کو پچھاڑ دینا، اور یا کسی کو نیچے کر دینا، خود اوپر آ جانا. تو اس طرح کے تصورات جو ہیں وہ فضل کے لفظ سے ہمارے پاس آتی ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن کریم اتنی کمال کتاب ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کی عزت نفس کو کبھی بھی ڈیریل نہیں کرتی، وہ اس کو نیچے نہیں آنے دیتی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ دونوں کو وہ سیلف رسپیکٹ کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ پیش کرتا ہے قرآن کریم. تو فضل جو ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ جہاں پر بھی فضل کا لفظ آئے گا، یہ الفاظ ہمارے یاد رکھیے کہ جہاں پر بھی قرآن کریم میں فضل کا لفظ آئے گا وہاں پر ذمہ داری آئے گی، اور کوئی عام ذمہ داری نہیں ہوگی، وہ مشقت اور محنت سے لبریز ذمہ داری ہوگی. ہم لوگوں نے جب اپنے گھروں کے باہر کسی بنگلے کے یا کسی بھی بڑی کوٹھی کے، بڑے زبردست بڑے گھروں میں، چھوٹے گھروں میں بھی عمومی طور پہ ہم نے لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ میننگ ہمارے نزدیک یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ اللہ نے باقیوں کو جو غریب کیا ہوا ہے، اور میرے پاس جو یہ جو بڑا اچھا ماشاءاللہ ایک میرا گھر ہے، یا میرا یہ جو کچھ بھی مجھے دیا ہے اللہ نے، تو یہ مجھے اللہ نے اوپر کر دیا ہے، مجھے نا یہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اور اس پہ میرے اندر یہ برتری ہے کہ مجھے اللہ نے اوپر کر دیا ہے. لیکن آپ جب قرآن کریم کے اندر آئیں گے تو ہم جب یہ حدیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، یا دوسرے مقام پر قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، انبیاء رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو فوراً سے ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ اچھا یہ ایک رسول آئے ہیں تو استغفر اللہ، یہ اب نیچے چلے گئے ہیں، یہ ان سے اچھے آ گئے ہیں، یہ اب ان سے بھی بہتر آ گئے ہیں، اب یہ ان سے بھی، تو ایک برتری کا جو ہم وہ معاملہ کرتے ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت دیکھیں گے نا، تو یقین کیجئے واقعی ہی دل میں، دماغ میں اس بات کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی ہی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ افضل الانبیاء ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر نبی پر گزرے ہوئے انبیاء سے زیادہ بڑی ذمہ داری آتی ہے، اس لیے قرآن کریم ان کو افضل قرار دیتا ہے. جوں وہ فضیلت کی مینس کہ وہ ذمہ دار ہوتے چلے جاتے ہیں، قرآن کریم انہیں افضل کرتا چلا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ ہر دور میں انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھی تھیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، تو اس کی بنیادی بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم کو کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں انبیاء کے درمیان یا رسولوں کے درمیان. بیسیکلی اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء سے زیادہ بڑی ذمہ داری آئی. وہ عالمین کی بات کی جاتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا جاتا ہے تو عالمین کی بات کی جاتی ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک نبی جن پر ایک قوم کی ذمہ داری آئی، ایک نبی جن پر ایک خاندان کی لوگوں کی ذمہ داری آ گئی، اس طرح ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی ان میں غیر ذمہ دار تھا، تمام انبیاء جو تھے وہ ذمہ دار تھے، اسی لیے ان کو فضیلت دی گئی ہے. اور یوں یہ فضیلت، یہ ذمہ داری بڑھتی بڑھتی اس کا اتمام جو ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ ہر نبی جن پر فضل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑے حوصلے اور ہمت کی بات ہے. جب ہم کسی نبی کے بارے میں یہ بات کہیں کہ فلاں نبی کو فلاں پر فضیلت حاصل ہے، تو وہ برتری نہیں ہوتی، وہ ذمہ داری ہوتی ہے. وہ ان سے بھی بڑی مشکل کو دیکھتے ہیں، ان سے بڑی قربانی دیتے ہیں، ان سے بڑے احساس اور کرب سے گزرتے ہیں، تکالیف سے گزرتے ہیں، دکھوں سے گزرتے ہیں. تو جب تک ہمیں فضل کا مطلب نہیں پتا ہوگا، اس وقت تک ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی کہ قرآن کریم کا بات کرنے کا انداز کیا ہے. وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا. اب آئیے اس آیت کی طرف جس کا عمومی طور پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، مرد کو عورتوں پر فضیلت. بھائی آپ ذرا پڑھیے قرآن کریم کو، آپ دیکھیے ان الفاظ کو غور کیجیے اور دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری ہی مائیں بہنیں ہیں جن کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایک مرد کو، ایک بیٹے کو ایک ماں پر فضیلت ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن بات تو یہ ہوگا کہ فضیلت جو ہوگی، ماں اپنی ذمہ داریوں میں افضل ہے، باپ اپنی ذمہ داریوں میں افضل ہے، اولاد اپنی ذمہ داریوں میں افضل ہے. ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے ذمہ داریوں کی بنا پر افضل ہوتا چلا جاتا ہے. لیجیے جی آیت کی طرف آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. لیجیے جو ہم بات کر رہے تھے، الرجال جو ہیں یہ قوامون علی النساء ہیں. عام ترجمہ تو یہ ہے کہ، اور وہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ عام ترجمہ یہ ہے کہ مرد کو عورت پر قوام بنایا گیا ہے. قوام جو ہوتا ہے وہ صرف کرنے والا ہوتا ہے، وہ ڈلیور کرنے والا ہوتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے.
تو عام ترجمے میں بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ دیکھیے عورت کی ذمہ داری معیشت نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری جو ہے وہ تربیت ہے، اور اس تربیت میں وہ تمام تر معیشت کی حقدار ہے۔ مرد کی ساری محنت اس کی معیشت کی حقدار جو ہے اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے، اس کے اقارب، وہ جو ذمہ داری قرآن کریم دیتا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دوسری اس کی بات جو آتی ہے وہ پہلے بھی ہم پروگرامز میں کر چکے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ عورت دراصل وہ بنیاد ہے کہ جس پر ایک مرد قائم ہوتا ہے۔ ایک رجال جو ہوتا ہے وہ عورت وہ بنیاد ہوتی ہے جس پر وہ قائم ہوتا ہے۔ تو آپ یہ مراجلہ جب دیکھیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ قرآن کریم میں 3 بڑے انبیاء اور رسول کی جب ہم بات کریں گے تو وہاں پر آپ کو امہات دکھائی دیں گی۔ وہ ام موسیٰ کی طرف دیکھیں، آپ ام عیسیٰ کی طرف آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات کی طرف دیکھیں، ان کی بیٹیوں کی طرف دیکھیں، ان کی آگے سے اولادوں کو دیکھیں، تو پتہ چلا کہ قرآن کریم اتنا خوبصورت ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے، دونوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہے قرآن کریم کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی۔ لیجئے جناب، بعض اوقات یہ ہوگا کہ مرد عورت کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور یقیناً ایسا ہوگا کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری میں آئے گی۔ لیکن بعض اوقات آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے مرد ہیں، کوئی بیمار ہو گیا ہے، ڈسیبل ہو گیا ہے، کوئی ایسے معاملات ہو گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں کی خواتین ایسے اپنے گھروں کے سسٹمز اور اپنے تمام تر معاملات اور اپنی اکانومی کو چلاتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس کی بہت سی ہزاروں مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ جس میں خواتین جو ہیں وہ قوام کا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ رجال ہو بن جاتی ہیں، ان کے اندر مراجلہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد ہے تو وہ تو ہے ہی رجال، اور رجال وہ اس لیے ہے کہ وہ ایک خاتون، ایک ماں اس کی بنیاد بنتی ہے کہ جس پر وہ رجال بنتا ہے، جس پر وہ مرد بنتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جب یہ کہا کہ مرد کو عورتوں پر فضیلت، بات یہ نہیں ہے جی، یہاں پر کوئی مقابلے کی فضا نہیں ہے، کوئی برتری کا عالم نہیں ہے۔ یہاں پر قرآن کریم نے بات یہ کی ہے کہ یہ دونوں برابری کی ذمہ داریوں کی اور فرائض کی دنیا میں یہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ حق کسی مرد کے پاس چلا جاتا ہے، بعض اوقات یہ کسی عورت کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جو چیز ان دونوں کے اندر مشترکہ رہے گی وہ قوامت ہوگی، وہ ان کی تقویم ہوگی، وہ ان کی استقامت ہوگی، چاہے وہ مرد کی طرف سے حاصل ہو یا عورت کی طرف سے۔ تو ان دونوں کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اب یہاں پر جو اشارہ چلا گیا ہے وہ مرد کی طرف چلا گیا۔ لیجئے پھر عورت کو آسانی دے دی گئی کہ جناب وہ مرد جو ہیں جو انفاق کرتے ہیں، جو دیتے ہیں اپنے مال میں سے، تو پتہ چلا کہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد، اپنے گھر والے کی محبت اور معیشت دونوں کی حقدار ہوتی ہے، محبت کی بھی اور معیشت کی بھی۔ تو یہ ہے جی وہ قوامت کو جو قرآن کریم نے پیش کی ہے۔ اس میں کہیں بھی آپ مقابلے کی فضا نہیں دیکھیں گے۔ قرآن کریم تو حقوق کی بات تو بعد میں لاتا ہے، وہ تو پہلے فرائض کی دنیا میں دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ مرد اپنے فرائض پر کہاں کس مقام پر ہے، عورت فرائض میں کس مقام پر ہے، وہاں سے ایک جو قوام معاشرہ جو ہے اس کا اندازہ لگا لیا جائے گا کہ یہاں پر معاشرہ جو ہے اس کی قوامت کا کیا حال، اس کی استقامت کا کیا حال ہے۔ تو یہ ہے جی جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں وہ قوام ہیں نساء پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اینگل سے ہم اس کو دیکھیں کہ عورت جو ہے یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر ایک رجال جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اس کی استقامت کا انحصار جو ہے وہ ایک عورت اس کی بنیاد بنتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس سے قرآن کریم نے فضل کہا ہے، اور یہ ہے فضیلت جناب دونوں کے درمیان۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی، بالکل ٹھیک جی، بہت وضاحت آپ نے کی ہے اس معاملے میں، بیکاز یہ کافی دفعہ یہ ایشو ریز کیا جاتا ہے اور اس کو بہت فرق طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ماشاء اللہ آپ نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ ڈیفینیٹلی سب چیزوں کو سیٹسفائی کرتی ہے، ساری کویسچنس کو۔ اب آپ نے بات کی ہے اس طرح سے مردوں اور عورتوں کے درمیان جو بھی ایک رشتہ ہے اور ایک فضیلت کی بات کی ہے جس کو قرآن نے بتایا ہے اس آیت میں، تو رجال کی کیا ذمہ داری ہے قرآن کے حوالے سے کہ وہ رشتے کو قائم کس طرح سے کرے، اور کیا ہدایات اس کے لیے ہیں قرآن سے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا پلیز۔ رشتوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا؟ جی بالکل، رشتے قائم کرنے رشتوں کے کے حوالے حوالے سے سے جی جی، میں یہ چاہوں گا جی آپ ذرا اگر سورہ یوسف آیت نمبر 100 جو ہے وہ نکال لیجئے جی تو وہ ذرا زیادہ پھر بہتری ہو جائے گی۔ پھر آج بالکل سورہ یوسف کی طرف بات جا رہی ہے بار بار۔ بالکل سورہ یوسف آیت نمبر 100 اگر نکال لیجئے تو وہ بڑی بہترین جو ہے وہ ہمیں جی، یہاں پر یہ آیت تو کافی طویل ہے، بس میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ وہاں پر ہوا یہ کہ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں
کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عرش پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدہ. اب سجدے کے لیے یہ بھی ہم بتائیں گے اگلے پروگرامز میں، کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہم بتائیں گے کہ سجدہ کیا تھا اور کس کیفیت کا تھا اور کیوں اس کا حکم ہوا. وقال یا ابتی هذا تعویل، تو انہوں نے بتایا کہ اے میرے اب یہ تعویل ہے، یہ اس کی حقیقت ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا، اس کو میرے رب نے حق کر دکھایا. وقد احسن بی، اور اللہ کا مجھ پر یہ میرے رب کا احسان ہوا کہ اذ اخرجنی من السجن، اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بكم من البدو من بعد، اور اس کے بعد آپ کو وہ صحرا سے لے آیا. تو پھر شیطان نے جو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف ڈالا تھا یہ بھی ختم کیا. تو میں اپنے رب کا بڑا احسان مند. یہاں پر پہلے بھی ہم بہت سے پروگرامز میں یہ بتا چکے ہیں کہ رجال وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رشتے اور ناتوں کو لے کر بڑے محتاط ہوتے ہیں، بہت احتیاط کرتے ہیں. وہ اپنی زبان سے، اپنی باڈی لینگویج سے کوئی ایسا ایکشن یا کوئی ایسا جملہ نہیں بولتے کہ جس سے رشتوں میں دراڑ آتی. یہ رجال کی سب سے خوبصورت بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی دیکھے نا کہ رجال ہیں اس معاشرے کے، اور ہمارے لیے بھی قرآن کے اندر یہ خوبصورت رجال ہیں سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس رب کا احسان مند ہوں کہ جس نے مجھے جیل سے نکالا اور میرے بھائیوں کو صحرا سے لے آیا. لیکن حیران کن بات یہ ہے جی کہ کیا جیل سے نکلنا زیادہ جو ہے وہ مشکل تھا یا کنویں سے نکلنا زیادہ مشکل تھا؟ زیادہ تو جان کا خطرہ جو ہے وہ اس کنویں کے بارے میں تھا کہ جس میں ان کے بھائیوں نے انہیں ڈالا تھا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں پر جو انداز اختیار کیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر اس رضامندی کے ماحول میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولا کہ جو بھائیوں کے لیے باعث شرمندگی بنے. اگر یوسف علیہ السلام وہاں پر یہ بول دیتے کہ میرا رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے کنویں سے نکالا اور پھر جیل سے نکالا، تو آپ یہ کمال دیکھیں اسلوب گفتگو کا، اور ایک رجال جو ہے وہ اس کی شخصیت کا کہ کتنا بڑا ظرف ہے یوسف علیہ السلام کا کہ وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کر رہے کہ جس سے ان کے بھائی جو ہیں وہ شرمندہ ہوں. تو جو رشتے ناطے بچانے والے ہوتے ہیں جی، وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑے کاؤنٹڈ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے گنے چنے نپے تلے ہوئے الفاظ کہ جس میں وہ کہیں بھی کسی انسان کو شرمندہ نہیں کرتے. یہاں پر قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ رحمان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں تو وہ رحمان یہ چاہتا ہے کہ آپ انسان کو شرمندہ ہونے سے بچا لیں. تو مرد جو ہوتا ہے، جو رجال ہوتا ہے جی، وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے شہر داروں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. تو یہ ایک خوبصورت مثال ہے جی مردوں کی کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ ان کے الفاظ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کو ٹاؤنٹنگ کی عادت نہیں ہوتی، وہ کسی کو ٹاؤنٹ نہیں کرتے، وہ کسی کے اوپر جملہ نہیں کستے، وہ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے کہ جس سے دوسرا انسان جو ہے وہ شرمندہ ہو جائے. تو یہ رجال کی بھی ایک خوبصورتی ہے جی جو قرآن کی پیش کی ہے سورہ یوسف آیت نمبر 100 کے اندر. بالکل ٹھیک جی. تو دوسرے لفظوں میں رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے ان کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توڑنے کا جی بالکل خلاف. تو بالکل ٹھیک جی. اچھا، ثابت قدمی کے حوالے سے رجال کے لیے کیا ہدایت ہے جی قرآن سے کہ کیسے ثابت قدم ہوا جا سکتا ہے؟ بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ایک ہماری خصوصیت ہے جو ہم نے قائم کرنی ہے تمام معاملات کے اندر کہ ہم ثابت قدم ہو کے رہیں. تو اس سے بتائیے کیسے کیا جا سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر جی. میں اس کے لیے جی ایک آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 125 اگر آپ نکال لیں، جی 125. جی آیت آتی ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. اس میں بھی ہم استقامت کی بات کریں گے جی کہ مرد جو ہے وہ ثابت قدم کیسے ہوتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کی مثالیں کیسے پیش کی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے گھر کو بنایا ہے مثابۃ للناس وامنا، ان کے رہنے کی ٹھہرنے کی جگہ اور امن کے ساتھ جہاں پر آ کر یہ ٹھہریں لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لو تم ابراہیم کے مقام سے مصلی. یہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے جو جس طرف اشارہ کیا ہے، اس پر ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جب ہم لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اور مقام ابراہیم پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں وہاں پر ہمیں پتھر کے اندر گڑے ہوئے 2 قدموں کے نشان ملتے ہیں. وہ بہت اہم مقام ہے جی. ایک مومن کے لیے، ایک رجال کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ان کو یہ جو آیات ہیں ان حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنی اہم ہیں. وہ آگے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اس کے بعد پھر طہارہ شروع ہوگا طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، رکوع کے لیے، سجود کے لیے.
لیکن آپ یہ دیکھیے جو الفاظ ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے مقام سے جو ہے وہ آپ مصلی لے لیجئے. تو ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اگر کوئی مرد مٹی پر کھڑا ہو اور اس کے پاؤں مٹی میں دھس جائیں تو کوئی یہ چمبے کی بات نہیں. اگر وہ ریت میں کھڑا ہے تو اس کے پاؤں اگر ریت میں دھس جائیں تو کوئی یہ چمبے کی بات نہیں ہے. لیکن اچنبے کی بات یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ایک پتھر پر کھڑا ہے اور اس پتھر پر اس کے قدموں کے نشان بن جائیں. تو پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی عظمت کے لیے اور دین کی تقویم کے لیے جو محنت اور مشقت کی ہے، یہ پوری محنت اور مشقت کا جو سمبل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ قدم مبارک ہیں کہ جو ان کے اس حجر کے اندر، اس پتھر کے اندر گڑے ہوئے قدموں کے نشان یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کا مصلی دراصل اس مومن کی استقامت ہوتی. مومن کا مصلی مومن کی استقامت ہوتی. ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو کیا ایک دفعہ بھی ہمارے دماغ میں یا ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا ہماری استقامت میں اور ابراہیم علیہ السلام کی استقامت میں کیا فرق تھا؟ کس قدر ابراہیم علیہ السلام نے ڈیوٹی کی ہے قواعد بنانے کے لیے بیت اللہ کی، کس قدر اللہ کے احکامات کو ان کی پابندی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دیر کھڑے ہوئے ہوں گے، کب تک کھڑے ہوں گے. تو پتہ چلا کہ ایک مومن کے قدموں کی حرارت سے، ایک رجال کے قدموں کی حرارت سے پتھر پگھل جاتے ہیں. وہ قومیں ہمیشہ دنیا کے اندر سرخرو رہتی ہیں کہ جن کے دماغ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور پاؤں گرم ہوتے ہیں. جن کے دماغ گرم ہوں اور پاؤں ٹھنڈے ہوں وہ قومیں دنیا کے اندر کبھی ترقی نہیں کرنی چاہیے. تو استقامت کے لیے بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اسی استقامت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری زندگی، اپنی 63 سالہ زندگی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری اسی استقامت کے اندر گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے ثابت رہیں. وہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر کہا نا یثبت اقدامکم، تاکہ وہ تمہارے اقدام کو ثابت تثبیت کر دے، ان کو مضبوط کر دے، آپ کھڑے ہو جائیں وہاں پر، آپ کے اندر استقامت آ جائے. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مصلی ہے جی، جہاں پر الحمدللہ آج ہمیں بھی اگر اللہ نے ہماری مساجد کے اندر مصلی دے دیا ہے یا اپنے گھروں میں، تو کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی وہ استقامت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی استقامت تھی؟ کیا یہی وہ استقامت ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھی ہے؟ ہمارا کھڑا ہونا اور ہمارا قائم ہونا کیا ایک ہی برابر ہے؟ کیا یہ ہماری نماز کوئی نتیجہ پیدا کر رہی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کوئی نتیجہ پیدا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے، اس کے اندر کہیں سے ہمیں کوئی استقامت حاصل نہیں ہو رہی، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہے، ہمیں اس کمی کو دور کرنا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کا مصلی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی استقامت ہے، وہ جو 2 قدموں کے نشان ہیں، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الرجال کے قدموں کی حرارت سے پتھر پگھل جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بالکل جی. اچھا جی، زبیر صاحب، نیکسٹ میں آپ سے سوال کروں گی رجال کی کامیابی. رجال کا ایک حسن عمل ہے جس کے بارے میں اگر آپ کچھ ہمیں بتا سکیں، اور اس کی کامیابی کا کیا راز ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک تو جی پہلے بہت سے پروگرامز میں ہم بتا چکے ہیں، آج بھی ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ سورہ یوسف کو ہی ہم لیں گے. یہاں سے ہمیں پتہ، ویسے بھی بہت سی آیات ہیں لیکن ذرا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس کو میں نے ٹارگٹ اس لیے کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں عوام سورہ یوسف کے ساتھ ان دنوں جو ہے وہ بڑی جڑی ہوئی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ سورہ یوسف کے اندر کیا خوبصورتی ہے، وہ کون سا راز ہے کہ جس میں مرد کے حسن کو پیش کیا گیا ہے، مرد کے حسن کو پیش کیا گیا ہے. تو بیسیکلی جب تک ہم حسن یعقوب سے واقف نہیں ہوں گے، ہمیں حسن یوسف سمجھ نہیں آئے علیہ السلام. جب تک ہم حسن یعقوب علیہ السلام کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سمجھ نہیں آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا حسن یہ ہے کہ دونوں بڑی مصیبتوں میں، کہ جہاں ایک پہلے بیٹا کھو دیا ہے، پھر دوسرا بیٹا بھی چلا گیا ہے، تو وہاں پر جو ان کے الفاظ ہیں وہ اتنے کمال اور اس قدر خوبصورت ہیں کہ وہ آنے والے تمام رجالوں کے لیے، تمام مردوں کے لیے وہ بڑے اہم ہیں، اور وہ ہیں صبر جمیل. وہاں پر لفظ آتا ہے صبر جمیل. تو پتہ چلا کہ مرد کا اصل حسن جو ہے وہ مرد کا صبر ہے. جو مرد صبر نہیں کر سکتے ان کے اندر کبھی جمال نہیں آ سکتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی جمالی حالت کے اندر اس صبر کو جو ہے وہ اس پر قائم ہوئے ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے. اور صبر کے ساتھ ساتھ آپ کمال دیکھیے، قرآن کریم نے سورہ یوسف میں صبر کو بھی بیان کیا ہے کہ صبر ہوتا کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بیٹوں کا واپس جا کر اپنے باپ کو یہ بتانا کہ دیکھیے ہمیں انہوں نے خوراک بھی دے دی ہے اور پیسے بھی واپس لوٹا دیے ہیں، تو اب آپ یوں کر دیجیے، یوں بھیج دیجیے اپنے بچے کو. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام
صبر کی حالت میں اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں اس حکمت عملی کے ساتھ کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اچھا تم اب مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اچھا تم اب یہ جا رہے ہو تو تم ایسے کر لو، اب ایسے کر لو، فصبر جمیل، ان کی بات بھی سن رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ جو صبر ہے یہ تو بہترین حکمت عملی کا ایک ٹول ہے۔ حکمت کا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ صبر ہوتا ہے، اسٹریٹجی، آپ کیا اسٹریٹجی اختیار کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہترین اسٹریٹجی کے ذریعے نہ کہ اللہ نے انہیں حضرت یوسف واپس لوٹائے ہیں بلکہ ان کے چھوٹے بیٹے بھی واپس لوٹے، اور یوں وہ سارے بچے جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے۔ تو پتا چلا کہ مرد کا جو سب سے بڑا حسن ہے، کیونکہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کے ظواہری حسن، بے شک وہ بہت خوبصورت ہیں، اور ان کی خوبصورتی جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن قرآن ہمیشہ اس خوبصورتی کی بات کرتا ہے جو قیامت تک قائم رہے۔ تو جب آپ صبر یوسف، صبر یعقوب کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ وہ مردوں کا حسن ہوتا ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتا، یہ ان کو زندہ رکھتا ہے۔ تو صبر جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا حسن ہے جی۔ اسی کے اندر جو ہے یہ راز ہے کہ بہترین اسٹریٹجی، بہترین حکمت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے، ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ جملہ، یہ جو عربی ورڈ ہے نا، بڑی کمال الفاظ ہیں۔ جمیل کا لفظ جو ہے یہ جمل کے لفظ سے ہے۔ جمل کہتے ہیں، ایک تو عام طور پہ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن جمل لغت کے اندر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کی اجمالی حالت کو، یعنی مجموعی حالت کو بھی کہا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی رسیاں ملا کر جب ایک موٹی بڑی رسی بنا لی جاتی ہے جس سے بڑے بڑے بحری جہازوں کو ساحلوں پر باندھا جاتا ہے، اس رسی کو عربی زبان میں جمل کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کی جملہ حالت ہے۔ تو صبر بھی جو ہے یہ آپ اسٹریٹجیز کی چھوٹی چھوٹی حالتوں کی ایک مجموعی حالت کو وہ صبر جمیل کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہے قرآن کریم، کہ یہ صبر کی جملہ حالت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو یعقوب علیہ السلام نے بھی اسٹریٹجی اختیار کی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی وہ اسٹریٹجی اختیار کی ہے۔ تو مرد کا حسن جو ہے، رجال کا حسن جو ہے جی، وہ ان کا صبر ہوتا ہے، اور وہ ان کی بہترین اسٹریٹجی ہوتی ہے جو وہ حالات اور واقعات کے مطابق اختیار کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا زبیر صاحب صبر کو بھی ایکسپلین کر دیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں صبر کو بھی بہت فرق طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ بس خاموشی اختیار کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ تو صبر کو آپ کس طرح سے، اگر آپ ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا، کہ آپ جس طرح پہ ریفرنس جو دیا ہے اس میں تو خاموشی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ایلیمنٹ آتا ہے، تو آپ اگر اس کی جی وضاحت کر جی، دیجیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ صبر جو ہے، کیونکہ اس پر ہمارے کافی پروگرامز ہو چکے، بلکہ ہمارے تو ہم نے اسکولز میں جا کے باقاعدہ ٹیبلوز کی شکل میں صبر کو بیان کیا ہے، اور بچوں سے وہ ایکٹ کروایا تھا ہم نے، کہ ہم نے بچوں کو ایک موم بتی دی، اور ایک بچے کے ہاتھ میں ماچس دی، اور موم بتی کو نیچے سے نا ہم نے گول کر دیا تھا۔ تو وہ اسکول کے سارے بچوں کو بٹھا کے ہم نے اسے کہا کہ بیٹا یہ موم بتی جلائیں۔ اب اس نے موم بتی جلائی، اب وہ بچہ، ہم نے کہا جی اس کو کھڑا کر دیں اس ٹیبل کے اوپر۔ اب وہ بچہ اسے کھڑا کرتا تھا، وہ گر جاتی تھی، اب وہ کھڑا کرتا تھا، وہ گر جاتی تھی۔ تو یہ کافی سارا ہم نے کروانے کے بعد ہم نے اسے کہا کہ بیٹا آپ اس طرح کریں کہ اس موم بتی کو الٹا کریں، اسی کا موم ٹپکائیں آپ اس ٹیبل کے اوپر، اور پھر آپ اس کو موم بتی کو کھڑا کریں۔ اس بچے نے اسے الٹا کیا، اب وہ موم ٹپکا، اور پھر اس کے اوپر اس نے اس موم بتی کو کھڑا کر دیا۔ تو وہاں سے ہم نے ان بچوں کو بتایا کہ دیکھیں بیٹا، جس طرح یہ موم بتی جو ہے یہ اپنے جسم سے ٹپکائے ہوئے موم پر کھڑی ہو گئی ہے، اسی طریقے سے اللہ کریم نے جب یہ کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ موم بتی کا صبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صلاحیت کا استعمال کیا ہے۔ اللہ نے اسے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی ذات سے موم ٹپکائے اور اس پر قائم ہو جائے، استقامت اختیار کرے۔ تو اسی طریقے سے ایک انسان کو صبر سمجھانے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے اس کو اخلاق، کردار، بہادری، شجاعت، کردار سازی، فیصلہ سازی، یہ تمام تر جتنے ٹولز اللہ نے آپ کو دے رکھے ہیں، بر وقت، حسب ضرورت، حسب حال، جب آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں گے اور اس صلاحیت پر آپ جب جم کر کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ ہیں وہ صابرین کے جنہیں قرآن صبر کرنے والا کہتا ہے، کہ جو حالات و واقعات کے مطابق اپنی صلاحیتوں پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس اسٹریٹجی کو سمجھ جائیں تو یقیناً آپ اللہ کی تائید و نصرت کے بھی حقدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ ہی کا بتایا ہوا صبر ہے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اس انداز میں صبر کرنا ہے۔ تو صبر یوسف میں، صبر یعقوب میں آپ کو اسٹریٹجیز دکھائی دیں گی
کہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے بالکل بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہر لمحہ حضرت یعقوب ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ اپنے صبر کے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے اور باقی ان تمام تر چیزوں کے ذریعے وہ نبی بھی ہیں، تو ان کو وہ ایک ذمہ داریاں مل رہی ہیں اور وہ اس پوری ذمہ داری کو بھرپور انداز میں ان اسٹریٹجیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو صبر جو ہے نا جی، وہ تو نام ہی ثابت قدمی کا ہے، اور صبر تو نام ہی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا ہے۔ جس طرح ایک موم بتی اپنے جسم سے موم طبقہ پر اس پر قائم ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک فرد یا ایک قوم بھی اپنی صلاحیتوں پر قائم ہو سکتی ہے جی۔ یہ ہے صبر قرآن کریم کے۔ بہت شکریہ جی، ٹھیک جی۔ اچھا، رجال کی کامیابی یا اس کی جیت کا راز کیا ہے جی؟ اور اس کو اگر آپ لنک کر دیں قوم کی تقدیر کے ساتھ، کیونکہ جب رجال کامیاب ہوگا تو پھر انشاءاللہ آگے قوم بھی کامیاب ہوگی، تو ان کو ذرا پلیز آپ واضح کر دیکھیے، دیجیے۔ ایک چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، ایک چیز تو میں اس پر بات کرنے سے پہلے نا میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ پیغام ہمارا جہاں تک جا سکتا ہے یہ پہنچایا جائے کہ دیکھیے، جب تک ہماری قوم کے بچوں کو بچیوں کو یہ نہیں بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا چکا ہے کہ میں اقوام کے فیصلے دنیا میں کرتا ہوں، اور آخرت میں ہر شخص فردی فردی میرے پاس آئے گا، ایک ایک کر آئے گا، تو پتہ چلا کہ قیامت میں انفرادی فیصلے ہوں گے، قوموں کے تمام فیصلے اللہ جو ہے وہ زمین پر کرتا ہے، اسی دنیا میں کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے تمام اقوام کے فیصلے آپ کو بتائے ہیں کہ ہم نے عاد سمود کے ساتھ کیا کیا، ہم نے قوم صالح کے ساتھ کیا کیا، فلانی قوم کے ساتھ فلانی قوم، تمام اقوام کی جتنی بات کرتا ہے قرآن کریم، ہمارے بچوں کو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ بیٹا یہ بات یاد رکھیے کہ تقدیر جو ہے، اقوام کی تقدیر جو ہوتی ہے وہ افراد کے ہاتھوں میں، اقبال نے بھی یہ بات کی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اقوام کے تمام تر فیصلے جو ہیں وہ دنیا میں ہوں گے، اور آخرت میں تمام فیصلے فردی ہوں گے۔ اس کو آپ سورہ مریم آیت نمبر 80 میں بھی اور 95 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ کوٹ کر لیں تاکہ بعد میں اس کو دیکھ لیجیے گا کہ انفرادی طور پر آپ جو ہیں وہ قیامت کے روز پیش ہوں گے۔ آیت نمبر 80 کے اندر بھی ہے سورہ مریم کی، اور آیت نمبر 95 کے اندر بھی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کو آپ کو جلا کہاں سے ملتی ہے، اس کی پاور آپ کو کہاں سے ملتی ہے کہ تقدیر کا رخ کیسے رجال جو ہیں وہ موڑ دیتے ہیں، کیسے لکھے ہوئے کو مٹا کر وہاں پر نیا لکھ دیتے ہیں، کیسی ان کو صلاحیت اللہ نے بخشی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ الرعد آیت نمبر 39 کے اندر آپ دیکھیے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ یہ دیکھیے کمال قرآن کی۔ تو جو ہمارے ہاں بچپن سے لے کر آج تک جو ہمیں یہ بتایا گیا ہے نا جی کہ یہ تقدیر ہے اور یہ لکھ دی گئی ہے اور اس میں آپ کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے، آپ اب صبر کریں، آپ مار کھائیں، آپ برے حالات دیکھیں، آپ پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اور پھر یہ ایک ٹافی ان کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے کہ یہ تقدیر ہے جو خدا نے آپ کے لیے لکھی ہے۔ یہ تو کسی انسان کا تو اس پہ کوئی قصور ہی نہیں ہے، آپ کو مارنے والا بلکہ تقدیر الہی کو پورا کر رہا ہے، تو صبر اس کو تو ثواب ملنا چاہیے۔ تو یہ تمام تر ٹافیز معاشرے میں اس لیے بانٹی جاتی ہیں کہ عوام کے اندر بات کرنے کا حق خود ارادیت، ان کی اقتدار کو، ان کے اقدار کو، ان کی حالت کو تسلیم نہ کیا جائے، ان کو بولنے کی اجازت نہ ہو، ان کے اپنے حقوق کے بارے میں، اپنے فرائض کے بارے میں وہ بتا نہ سکیں۔ یہ تمام تر کام اس لیے کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے یہاں پر یہ الفاظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ تو بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کرام کاتبین یہ بتا رہے ہیں، لکھنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی لکھا جا رہا ہے۔ کرام الکاتبین کے الفاظ آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ لکھا جا چکا نہیں ہے، لکھا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ ہیں اہم ترین سننے والوں کے لیے۔ تو رجال جو ہوتے ہیں جی، وہ اپنی اقوام کی تقدیر اپنے عمل سے لکھتے ہیں۔ خوبصورت ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس کردار کا عمل موجود ہو، کردار کا قلم موجود ہو۔ تو یہ ایک باقی تقدیر کے موضوع پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شیخ الشعراوی ہیں مصر کے بہت بڑے شیخ جا چکے ہیں دنیا سے، بہت بڑا نام شیخ الشعراوی کا۔ ان سے جب پوچھا گیا تو بڑی کمال بات ان سے کہا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ تقدیر کیا چیز ہے، تو انہوں نے عربی زبان میں 3 الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہیں تقدیر کو سمجھنا ہے تو 3 چیزوں کو یاد رکھو۔ ایک ورڈ ہے علیک، ایک ورڈ ہے فیک، ایک ورڈ ہے منک۔ اب وہ عربی میں 3 الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، علیک ایک ایسا عمل کہ جس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں۔ مثال کے طور پہ سورج کا نکلنا، بارشوں کا برسنا، ہواؤں کا چلنا،
پانیوں کا چلنا بہنا، سمندروں کا چلنا، یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی وہ جو آپ کے اس میں آپ کے دسترس میں نہیں ہیں، وہ علیک کے قانون میں آتی ہیں، وہ آپ پر ہیں، مینس کہ آپ پر ہیں. اب آپ ڈینائی کریں، جو مرضی کریں، یہ سارے کام ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے، یہ علیک ہے. اچھا جی، یہ ہے تقدیر، یہ ہوگی، اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اوکے جی. انہوں نے کہا علی فیک، جو آپ میں ہو رہا، ایک آپ پر جو ہو رہا ہے، ایک وہ تھا جو آپ پر ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جو آپ میں ہو رہا ہے. دل کی دھڑکن آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ آپ کے آرڈرز میں نہیں چلتی. آپ کا سانس لینا آپ کے آرڈرز میں نہیں ہے، آپ کا سونا جاگنا یہ آپ نہیں کر سکتے. کوئی ایک میکنزم ہے، ایک سسٹم ہے جو آپ کے اندر چل رہا ہے. جس طرح اس باہر والے معاملے میں کہ جس میں جو آپ پر ہو رہا تھا اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اسی طریقے سے جو آپ میں ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کو کوئی اختیار نہیں. اب دو جگہ پر تو آپ ہو گئے مجبور. اب تیسرا وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ آزاد ہیں، مکمل طور پر آزاد، اور اسے وہ کہتے ہیں علی منک. اور جو چیز آپ ادا کریں، آپ کا عمل، جو چیز آپ سے سرزد ہوگی، یہ تقدیر کے معاملے میں نہیں آئے گی. آپ کا عمل، آپ کا جو عمل ہے وہ تقدیر کا مقید نہیں ہے، وہ تقدیر کا مقید نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ 3 درجات ہیں. 3 درجات میں 2 درجات وہ ہیں کہ ایک درجہ علیک جو آپ پر ہے، علی فیک جو آپ میں ہے، ایک جو آپ سے ہو رہا ہے، یہ ہے وہ چیز جس پر آپ اکاؤنٹیبلٹی ہے آپ کی. یہاں پر آپ کو پوچھا جائے گا، یہاں پر آپ کو روکا جائے گا، سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا، پوچھا جائے گا. تو یہ سارے وہ عمل ہیں جہاں یہ تیسرے درجے پر آ کر آپ جو ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں، اور یہیں سے آپ آخرت میں حساب کتاب کا پورا تصور جو ہے وہ اسی عمل کی بنیاد پر ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ شیخ شعراوی کے بڑے قیمتی الفاظ ہیں، اور ان پر بڑی کافی لمبی ان کی اسپیچ ہے. جو لوگ عربک جانتے ہیں وہ سن سکتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہے. تو شیخ شعراوی نے بھی اس کو بڑے، تو ہم نے ایک ہی لائن میں، بلکہ اللہ کا شکر ہوا کہ ہمیں ایسی آیت مل گئی، سورہ رعد آیت نمبر 39، کہ جس میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ آپ اپنی دعا سے، یعنی کہ اپنے عمل سے آپ ایسے بن جائیں کہ اللہ اپنے لکھے ہوئے کو مٹائے اور وہاں پر اور لکھ دے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ بس یہ غلامی، یہ بدحالی، یہ پریشانی، یہ ساری آپ کی اللہ نے لکھی ہے. ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے جی. بس عرض یہ ہے کہ مرد اپنی اقوام کی تقدیر جو ہے وہ خود لکھتے ہیں. مرد جو ہوتے ہیں وہ اقوامی تقدیر، جو غلامانہ تقدیر ہوتی ہے، اس کے متحمل نہیں ہوتے. تو اللہ کریم ہمیں وہ رجال بنائے کہ جو تقدیر کا رخ موڑیں اور اس بدحالی پریشانی کو مٹا کر آسانی اور شادابی لکھنے کے قابل ہو جائیں. جزاک اللہ جی. بالکل ٹھیک جی. اچھا، لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ رجال کی جو صلاحت ہے وہ جی معاشرے میں کیسے تبدیلی لا سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا ہے، جس کو دائرہ اختیار صرف عمل کا ہے، تو عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاحت ہے جو ہم نے قائم رکھنی ہے، تو کیسے پھر جی صلاحت قائم رکھ کے تو کوئی تبدیلی لائی جائے؟ جزاک اللہ جی. پہلے تو میری یہ درخواست ہے جی کہ آپ سورہ ہود آیت نمبر 87 اگر نکال لیں. جی 87 اگر آپ نکال لیں تو یہاں پر رجال کی صلاۃ یعنی رجال کی نماز بھی سامنے آ جائے گی کہ رجال کی نماز کرتی کیا ہے جی. سورہ ہود آیت نمبر 87. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ذرا وہ سب بھی میوٹ ہو گئے، سوری. جی جی زبیر صاحب، جی سوری. ہاں جی، پھر سے شروع جی کیجیے گا پلیز. جی آیت آپ جی پڑھ رہے تھے. جی سورہ ہود آیت نمبر 87 ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، الصلاتک تامرک ان نترک ما يعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. کہنے لگے کہ اے شعیب، یہ آپ کی صلات جو ہے یہ آپ کو امر کرتی ہے، حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں کہ جس کے ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کر رہے تھے، یا تمہاری صلات جو ہے یہ ہمارے اموال کے اندر بھی، مال و متاع کے اندر بھی مداخلت کر رہی ہے. تو اس طرف میں بعد میں جاؤں گا جی. پہلے یہ جو الفاظ ہیں، یہ ایک تو پہلے میں بہت دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں صلات کے دو حالتیں ہیں صلات کی. ایک صلات کے لفظ میں آپ کو جو تے کا لفظ ہے وہ کھلا ہوا ملتا ہے، جسے تا المبسوطہ کہا جاتا ہے. اور ایک تا جو ہوتا ہے، تے جو ہوتا ہے، وہ تا المربوطہ ہوتا ہے، وہ ہے کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. تو جہاں پر قرآن کریم میں تا المفتوحہ آئے گا، تا المبسوطہ آئے گا، وہاں پر معاشرے کی بات ہوگی.
وہاں پر نظام کی بات ہوگی، قانون کی بات ہوگی. اچھا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس قانون کی بات کے اندر نماز وہ جو تال مربوطہ والی ہے کہ جہاں پر تا بند ہو جاتا ہے اس کے اوپر دو نقطے آتے ہیں، تو یہ وہ صلاۃ ہوتی ہے جو حرکات کی صلاۃ ہم قائم کرتے ہیں. جہاں پر وہ تا کو کھولتا ہے وہاں پر وہ نظام کی بات کرتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس تا کھلے ہوئے تا کے اندر وہ حرکات کی صلاۃ مفقود ہو جاتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صلاۃ قائم رہتی ہے تال مربوطہ والی. اسی کا حتمی نتیجہ یہ تا المفتوحہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو تا المفتوحہ ہوتا ہے، مبسوطہ ہوتا ہے، جہاں پر تے کھلا ہوا آئے گا، یہ وہ نظام ہوگا جو اس صلاۃ سے قائم شدہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو قرآن کریم نے فرمایا ہے قال یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے. میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے اس کتاب کریم کی کہ یہ ایک لفظ میں بڑے بڑے مسائل اور بڑی بڑی پریشانیوں کو حل کر دیتی. قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں تو بچپن سے یہ بتایا گیا ہے جی کہ بھی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے. ہم نے مانا، ہم نے اس پر عمل کیا، لیکن ہمیں کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ آپ کو نماز کیا حکم کر رہی ہے. ہمیں یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا. اب قرآن کریم کے یہ دو الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ الصلاۃ کا تامرک، تمہیں تمہاری صلاۃ یہ حکم دیتی ہے. اللہ اکبر. لیجئے جناب کہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم نے مانا، ہم پڑھتے ہیں جی، لیکن ہمیں یہ کون بتائے گا کہ نماز کیا حکم دیتی ہے جی؟ ہمیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے. اب نماز کا حکم کیا ہے، نماز ہمیں کیا حکم کر رہی ہے، وہ ہمیں کون بتائے گا؟ اب ذرا یہ دیکھیے گا کہ ایک شعیب ہیں، ایک رجال ہیں معاشرے کے اندر کہ جن کی صلاۃ سے لوگوں کو، مشرکانہ نظام کو، اس غیر معتدل نظام کو، آباء و اجداد کے چلتے ہوئے فرسودہ جتنے بھی معاملات ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کو فرق پڑ رہا ہے. کمال یہ دیکھیں آپ، کمال قرآن کریم کا آپ یہ دیکھیں کہ اگر قرآن کریم میں دو حالتیں بیان کر دی کہ میں اگر انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، یہ تو میرا ایک ذاتی تعلق ہے اپنے رب سے جو قائم ہے، ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں، اچھی بات ہے. لیکن یہ کون سی نماز ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے پڑھی ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد اس مشرکانہ ماحول کے اندر تھل تھلی مچ گئی ہے اور انہیں اپنے اموال کی اور اپنے آباء و اجداد کی ان فرسودہ افعال کی فکر پڑ گئی. یہ کمال دیکھیں آپ. تو پتا چلا کہ رجال کی نماز جو ہوتی ہے وہ نماز پڑھنے سے کسی اور محلات میں کہیں ان مشرکانہ نظام کے اندر دراڑ پڑتی ہے جی. آپ کے اس عمل سے کوئی نتیجہ تو ثابت ہو نا، کچھ تو پتا چلے. اب قرآن نے تو بتا دیا ہے کہ شعیب کی صلاۃ سے دو کام ہوئے ہیں جی بڑے اہم، اور وہ کام یہ ہوئے ہیں کہ آباء و اجداد کی فرسودہ افعال جو ہیں ان کے اوپر ضرب آئی ہے، اور جو اس سے بھی بڑا کام ہوا ہے اموال کے اندر مداخلت ہوئی ہے. کمال یہ دیکھیے. تو پتا چلا کہ جو رجال کی نماز ہوتی ہے نا جی، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جا کر اکیلے جا کر حاضری دیں اور پھر باہر نکلیں تو اسی مشرکانہ اور غیر معتدلانہ نظام کا حصہ بن جائیں اور جیسے ہی کرتے چلے جائیں بس جی آپ سے اللہ مانگتا کیا ہے جی، آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ آپ کا انفرادی تعلق ہے، اس انفرادی تعلق کے اندر اپنے خدا کو راضی کرتے رہیں ساری زندگی اور اسی غم میں مر جائیں کہ پتہ نہیں وہ ناراض تھا بھی کہ نہیں، بغیر یہ پتہ کروائے اس کو راضی کرتے رہے کہ ایک تو پہلے یہ کنفرم نہیں کیا کہ وہ ناراض تھا بھی نہیں، دوسرا یہ کہ ساری زندگی اسی حالت میں گزر گئی کہ پتہ نہیں اب وہ راضی ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں ہمارا جو عمل ہے یہ کوئی نتیجہ پیدا کرے گا کہ نہیں. دیکھیے جی قرآن کریم ایک آیت کے اندر آپ کو بتا گیا ہے کہ شعیب کی جو صلاۃ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں کمیونیکیشن کا وائرس ہے نا، جو صلاۃ کو ہم کمیونیکیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس وائرس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بڑا اچھا ہوتا کہ قرآن لکھ دیتا کہ قالوا یا شعیب کلامک تامرک، تمہارا کلام تمہیں، تمہاری کمیونیکیشن تمہیں یہ امر کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے کہ جس حرکت سے ان کو فرق پڑ رہا ہے، کوئی ایسا سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے حضرت شعیب کی طرف سے جہاں پر وہ ان کے مشرکانہ اور غیر معتدل نظام کو چیلنج کر رہی ہے، کوئی حرکت، کوئی ایسا نظام. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ صلاۃ کا پورا نظام، میں نے کہا نا کہ صلاۃ تو وہ طرز زندگی ہوتی ہے کہ جو انسان کی ذات اور کائنات کو ہم آہنگ کر کے رکھتی تھی. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ صلاۃ کو ہم صرف محض یہ اٹھک بیٹھک کے لیے استعمال کریں یا ان تمام تر چیزوں کے لیے نہیں. ہماری نماز نتیجہ خیز ہے، ہماری نماز کو نتیجہ پیدا کرنا ہوگا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رجال جو ہوتے ہیں جی، ان کی نماز، پہلے تو یہ کہ ہمیں نماز کا حکم ہے، نماز ہمیں کیا حکم کرتی ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. قرآن بتا رہا ہے کہ نماز کیا حکم کر رہی ہے یہ دیکھ لیں.
نماز کا حکم قرآن نے بتا دیا ہے کہ دو چیزوں پر گہری ضرب آ رہی ہے. ایک کہ وہاں پر جو مشرکانہ عادات ہیں آباء و اجداد سے چلتی ہوئی ان فرسودہ رسومات پر ضرب لگ رہی ہے. دوسرا اموال پر ضرب آ رہی ہے. پتہ چل رہا ہے کہ وہ قرآن آپ کے اکنامیکل سسٹم، آپ کی صلاۃ آپ کے اکنامیکل سسٹم کو درست کرنے کے لیے آئی ہے. آپ کو ان تمام فرسودہ افعال سے ان کی جان چھڑوانے کے لیے آئی. اگر آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں یا اجتماعی طور پر بھی اسی حالت میں پڑھ رہے ہیں جو انفرادی طور پر پڑھتی کہ گئے، نماز پڑھی، دعائیں کی، روئے اور آ گئے اور کوئی اس پر عمل نہ کیا، تو یہ عمل عند اللہ تو قبول ہے، عند الاقوام یہ قبول نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ عند اللہ وہ چیز قبول ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے پکارا تھا، میں نے آپ کی بات سن لی، لیکن جو میں نے آپ کو اسٹریٹجی بتائی تھی کہ نماز میں سے آپ نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو آپ نے میرے حکم پر تو نماز پڑھی ہے، نماز کے حکم پر آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ نماز جو آپ کو حکم کر رہی تھی وہ، اب یہ الفاظ آپ دیکھیں کتنے قیمتی ہیں. الصلاۃ تأمرک، تمہاری نماز تمہیں امر کر رہی ہے، حکم دے رہی ہے. اللہ اکبر. ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ نماز حکم دیتی ہے اور وہ حکم ہمیں پورا کرنا ہوگا. لیجئے ایک حکم میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، نماز کیا حکم دیتی. اب یہ دیکھیے قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کے اندر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ کہ دیے ہوئے سے، ذرا ریپیٹ کریں، میں سننا چاہ رہا ہوں. دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں. تو آپ کا اس قوم کے بارے میں کیا خیال ہے جو نمازیں پڑھتی ہے اور پوری دنیا سے مانگتی ہے؟ مومن کی صلاۃ کا پہلا حتمی نتیجہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کے اندر قرآن کریم پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر اللہ کی صلاۃ قائم ہوگی وہاں پر دینے والے پیدا ہو جائیں گے. اندازہ لگائیں آپ. پوری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ پوری کی پوری قوم ہماری اس وقت منگتی ہے. مانگتے ہیں ہم، کشکول لے کر نکلتے ہیں پوری دنیا میں. حال ہمارا یہ ہے، اور یہ کتاب کریم ہم نے گلے سے لگائی ہوئی. تو پھر رسول کیوں نہ کہیں کہ یہ وہ میری قوم ہے، قوم محجورہ، یہ وہ میری قوم ہے کہ جنہوں نے قرآن کو گلے سے لگایا ہوا تو ہے، لیکن قرآن ان کو چھوڑ کے جا چکا ہے. ہم پہلے بھی، ہمارے ایک دوست ہیں عقیل حیدر صاحب، فیصل آباد میں انہوں نے ایک پروگرام کروایا تھا، فراز بھی ہمارے ساتھ، وہاں بھی ہم نے یہ درخواست کی تھی 23 مارچ کہ قرآن آج بھی اپنے میزبان کی تلاش میں ہے. قرآن اپنی میزبان قوم کی تلاش میں ہے. میری یہ خواہش ہے، اللہ کرے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری اس بدحال بدقسمت قوم کے حصے میں یہ قرآن آ جائے. کاش ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتاب عظیم و تکریم، یہ عزتوں والی کتاب عزتوں والی قوم پیدا کرتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں ان سین ریزلٹس کے اوپر، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اور ان کی نماز کا حتمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پھر جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ، مطلب غربت کا، پریشانیوں کا تصور کوئی نہیں ہے. کہ اگر آپ ان سین ریزلٹس کے اوپر محنت کریں گے، مینز ان سین ریزلٹس وہ ہیں کہ آج جو میں محنت کروں گا وہ ہمارا آنے والا انسان 50 سال بعد اس سے مستفید ہوگا. یہ ہے ان سین ریزلٹس کے اوپر انویسٹمنٹ، جسے غیب کہا جاتا ہے، جسے قرآن غیب کا بتاتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتا ہوں. میں نے بتایا کہ مومن جو ہے وہ کمفرٹ زون میں رہتا ہی نہیں ہے جی. ساری زندگی وہ ان سین ریزلٹس. آج QWS کے اس پروگرام میں بھی میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں. بہت سے دیکھنے والوں کے لیے ہم تعداد میں بہت چھوڑے ہیں، مطلب کہ آپ دیکھیں 8-10 لوگ ہیں، 15-20 لوگ ہیں، 25 ہیں، 30 ہیں، 50 کر لیں، بہت کم لوگ ہیں. لیکن عند اللہ یہ مقام کیا مقام ہوگا کہ آپ ایک بہت بڑی ایفرٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اللہ کرے گا کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس ایک نسل ایسی پیدا ہو جائے گی کہ جو کتاب کریم کی عنایات کے اوپر غور کرے گی، فکر کرے گی. میں تو، ہم سب تو مطمئن ہیں اس بات کے اوپر. جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ 50 سال بعد بھی، 100 سال بعد بھی اگر کوئی سننے والا ہوا تو اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی کہ میں جس کتاب پر ایمان لایا ہوں اس کی صلاۃ دینے والے پیدا کرتی ہے، مانگنے والے پیدا نہیں کرتی. اب وہ پھر اسی آیت پر آ جائیں، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک، اے شعیب آپ کی صلاۃ یہ امر کر رہی ہے. تو میری یہ درخواست ہے کہ رجال کی صلاۃ جو ہوتی ہے وہ وہاں پر دینے والے پیدا کرتی ہے، مانگنے والے پیدا نہیں کرتی. دوسری، اس سے بھی بڑی بات یہ کہ الحمدللہ میں اگر اپنے بچے کو یہ کہوں کہ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ہے تو پھر مجھے اپنے بچے کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ بیٹا پھر نماز آپ کو کیا حکم کرتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چلے، یہ بھی آپ کو پتہ چلے. آپ یقین کیجئے کبھی ہم نے کمبائنڈ اسٹڈی کی نہیں ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں
کہ اگر ہم احادیث کو، خوبصورت احادیث کے مجموعے کو اور صلات کو، قرآن کریم کی صلات کو اور احادیث کے بہت بڑے خوبصورت مجموعے کو ہم رکھیں تو وہ کمال خزانے اس میں سے باہر آ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، کہ جہاں پر ایک غیرت مند، ایک دینے والی قوم پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلات مدینہ میں قائم کر کے دکھا دیا ہے کہ یہاں دینے والے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں دینے والے جا رہے ہیں، لینے والا مل نہیں رہا۔ یہ ساری باتیں کیا لگتا ہے کہ خواب ہے یا یہ کچھ سٹوری ہے؟ تو ان کے پاس کوئی ایسا اکنامیکل سسٹم تو تھا نا کہ جس پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دینے والے ہیں جی، کوئی لینے والا نہیں۔ کس قدر صداقت ہے، کس قدر محبت ہے۔ تو رجال کی نماز جو ہے جی، وہ تو یہ ہے کہ رجال کی نماز معاشرے کے اندر دینے والے پیدا کرتی ہیں۔ رجال منگتے نہیں ہوتے، رجال مانگتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم دنیا میں غیرت مند، عزت دار، پروقار، جن کے پاس عزت و تکریم ہو، یہ بن کر سامنے آئیں، تو ہمیں اس کتاب کریم کی طرف آنا ہوگا، ہمیں صحیح حدیث کی طرف آنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف آنا ہوگا اور اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ ڈیفینیٹلی جی، بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے آج کا جو سیشن ہے اس میں پوری طرح سے سم اپ کیا ہے کہ ایک رجال کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے ایک حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور کس طرح سے اپنے اندر تبدیلی لانی ہے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے سب سے پہلے، تاکہ پھر معاشرے کے اندر اسی طرح سے تبدیلی بھی آ سکے، اور بحیثیت قوم ہمیں کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے ہمیں کھڑا کریں گے جب ہم وہ کام کریں گے جو ہماری صلات ہمیں کرنے کو کہتی ہے۔